बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 2 अक्टूबर बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे 2 अहम केसेस के हवाले से। राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ मंशियात फ़रोशी के केस में इंसदाद मंशियात अदालत में ड्रग कोर्ट में बड़ी अहम समाअत हुई है, फ़र्द जुर्म की कार्रवाई, और साथ जो राना सनाउल्लाह की तरफ से जो दरख्वास्तें दी गई थीं और फिर राना सनाउल्लाह ने जो आज अदालत में बयान दिया, बड़ी ही अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। साथ हम बात करेंगे इस अहम केस में जो चीनी माफिया का केस है, और चीनी माफिया ने लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की थी और उनका ये कहना था कि हुकूमत ने जो चीनी की कीमतें मुकर्रर की हैं वो बहुत ख़राब हैं, वो गलत हैं, वो गैर कानूनी हैं, वो हमारे साथ ज़्यादती है, हमें सिर्फ़ और सिर्फ सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। इतनी कम कीमत पर हम चीनी फ़रोख्त ही नहीं कर सकते, हम कारोबार ही आगे नहीं बढ़ा सकते, हमारा बेड़ा गर्क हो जाएगा अगर लाहौर हाई कोर्ट ने इसमें इंटरफेयर ना किया। और चीनी की जो कीमतें हुकूमत की तरफ से जो कायम की गई हैं, जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, अगर उसको कलअदम करार ना दिया गया तो हमारे लिए कारोबार करना मुश्किल हो जाएगा। और इसमें जो शुगर मिलें थी वो आप जानते हैं जहांगीर तरीन और शहबाज शरीफ की जो शुगर मिलें हैं उनकी तरफ से ये दरख्वास्त दायर की गई थी, जिस पर लाहौर हाई कोर्ट का आज तफसीली फ़ैसला सामने आया है। और महंगे दामों चीनी की फ़रोख्त, लाहौर हाई कोर्ट ने चीनी की सरकारी कीमत मुकर्रर करने के ख़िलाफ़ दरख्वास्तों पर जो फ़ैसला सुनाया है, जस्टिस शाहिद जमील खान साहब ने करार दिया है कि अदालत चीनी की कीमत मुकर्रर करने के तकनीकी मसले में मुदाखलत नहीं करना चाहती। ये टेक्निकल एक मामला है और हुकूमत ही बेहतर समझती है कि आया चीनी की जो कीमतें हैं वो कैसे मुकर्रर होंगी, वो क्या उसका मामला होगा, इसको बेहतर तरीके से तो हुकूमत ही देख सकती है। जस्टिस शाहिद जमील खान साहब ने 14 सफ़ात पर मुश्तमिल ये तफसीली फ़ैसला जारी किया है। अदालत ने चीनी की कीमत मुकर्रर करने के ख़िलाफ़ जहांगीर तरीन समेत शरीफ माफिया, शरीफ ख़ानदान और दीगर की शुगर मिलों की दरख्वास्तें डिस्पोज ऑफ कर दी। वफाकी हुकूमत की जानिब से डिप्टी अटॉर्नी जनरल असद अली बाजवा, पंजाब हुकूमत की जानिब से सेक्रेटरी खुराक, सेक्रेटरी इंडस्ट्री, केन कमिश्नर समेत दीगर अफसरान अदालत में पेश हुए। आप जानते हैं कि ये वो लोग हैं जो पहले सुप्रीम कोर्ट में भी गए थे और हुकूमत भी सुप्रीम कोर्ट में इन दरख्वास्तों के हवाले से गई थी, और फिर 8 दिनों का टाइम दिया गया था लाहौर हाई कोर्ट को, और लाहौर हाई कोर्ट ने फिर इस पर फैसला सुना दिया है। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि चीनी की कीमतों के मुतल्लिका मामला पहले ही अपीलेट कमेटी के रूबरू ज़ेर समाअत है। शुगर मिलों की अपीलों की समाअत के लिए मजाज फोरम मौजूद है, इसलिए अदालत चीनी की कीमत मुकर्रर करने के तकनीकी मसले में मुदाखलत नहीं करना चाहती। अदालती फैसले में कहा गया है कि अपीलेट कमेटी चीनी की कीमत के तयन में सार्फिन के मफाद को भी सामने रखे। अगर कीमत के तयन में मिलों के तहफ़्फ़ुज़ात सामने आएँ तो उन्हें भी दूर किया जाए। चीनी की कीमत मुकर्रर करने के ख़िलाफ़ तमाम दरख्वास्तें डिस्पोज ऑफ की जाती हैं, दाखिल दफ्तर की जाती हैं। जहांगीर तरीन की JDW, वफाकी वज़ीर खुसरो बख्तियार की रहीम यार खान शुगर मिल, और जो रमज़ान शुगर मिल और जो चौधरी शुगर मिल है, ये सारी की सारी इन्होंने दरख्वास्तें दी थी और लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया था। मैं ये समझता हूँ कि लाहौर हाई कोर्ट का ये फ़ैसला बहुत खुश आइंद है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब हुकूमत ने हुआ ये था कि जब कीमतें मुकर्रर हो गई और कीमतें मुकर्रर होने के बाद जो ये शुगर मिलें हैं ये इन्होंने अलग अलग दरख्वास्तें दायर की थी और वो नोटिफिकेशन मुअत्तल करवाया था और तादीबी कार्रवाइयों से रोकने की अदालत से परमिशन ले ली थी और अदालत से ऑर्डर ले लिया था। फिर यह सारा मामला जब हुकूमत की तरफ से इंटरिम ऑर्डर्स जो लाहौर हाई कोर्ट के थे उनके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट गया मामला, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि ये लाहौर हाई कोर्ट इस मामले में कैसे इंटरफेयर कर सकती है, जबकि अगर कैन कमिश्नर है या सेक्रेटरी खुराक है या पंजाब हुकूमत है या वफाकी हुकूमत है, अगर वो चीनी की कीमतें मुकर्रर करती है और मुकर्रर करने के बाद उन पर अमल दरामद की बात करती है, तो वो काम हाई कोर्ट का नहीं है। उसके फ़ैसले के ख़िलाफ़ प्रॉपर फोरम मौजूद है और वो जो कैन कमिश्नर है या उससे जो ऊपर अथॉरिटीज़ हैं उनके पास अपील दायर की जा सकती है। सार्फिन को भी सुना जाए, सार्फिन के मसाइल को भी देखा जाए, चीनी मालकान के मसाइल को भी देखा जाए, दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए फिर फैसला सुनाया जाए। और बिलाखिर लाहौर हाई कोर्ट ने उनकी दरख्वास्तें निपटा दी हैं और अदालत ने जो बॉल है वो भेज दी है दोबारा हुकूमत की कोर्ट में, और अदालत ने कहा है कि हुकूमत इस मामले को देखे। और जो दरख्वास्त गुजार थे उन्हें कहा कि आपका प्रॉपर फोरम लाहौर हाई कोर्ट नहीं है, आप जाएँ और अपना जो प्रॉपर फोरम है आप अपीलें दायर करें, आपको जो बेहतर लगता है वहाँ पर करें। लेकिन साथ हुकूमत से ये ज़रूर कहा है कि कानून को नज़रअंदाज नहीं करना। हुकूमत पहले भी कानून के मुताबिक सारा कुछ कर रही है,
ہے اور مزید بھی عدالت کی طرف سے یہ ایڈوائز کی گئی کہ آپ نے قانون ہاتھ میں نہیں لینا۔ دوسری طرف جو رانا ثناءاللہ کا معاملہ ہے، رانا ثناءاللہ آج ANF عدالت میں پیش ہوئے، منشیات فروشی کا ان کے خلاف ایلیگیشن ہے، 15 کلو ہیروئن کا کیس ہے، اور اس کیس میں رانا ثناءاللہ اور ان کے ساتھ جو باقی 5 ملزمان ہیں، ٹوٹل یہ 5 ملزمان ہیں، یہ عدالت میں پیش ہوئے، اور جو وکیل ہیں 2 ملزمان ہیں، رانا ثناءاللہ کے ساتھ ایک اور ملزم ہے، ان کے وکیل ہیں فرحاد شاہ ایڈوکیٹ صاحب، جبکہ جو باقی 3 ملزمان ہیں جو فیصل آباد سے بھی آتے ہیں ان کے الگ سے بھی وکیل ہیں۔ اب ہوا یہ تھا، لاسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پر ایک ان کی طرف سے ڈرامہ رچایا گیا تھا۔ وہ ڈرامہ یہ تھا، پہلے جج صاحب نہیں تھے، پھر نعیم شیخ صاحب جو ایڈیشنل سیشن جج بھی رہے ہیں لاہور میں، ان کو جو جج بنایا گیا، جن کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نعیم شیخ صاحب ایک دبنگ جج ہیں اور وہ قانون کے مطابق چیزوں کو میرٹ کے اوپر دیکھتے ہیں۔ رانا ثناءاللہ نے یہ کہا ہے کہ جب یہ ہمارے خلاف کسی کو جج لگاتے ہیں تو یہ اس کی پیدائش سے لے کر ساری اس کی پیدائش کی ڈیٹیلز لیتے ہیں، اور پھر کہاں کہاں وہ تعینات رہا، کون کون سے فیصلے دیے، یہ ساری کی ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں، اور یہ ساری کی ساری چیزیں دیکھنے کے بعد ہمارے خلاف کسی کو جج لگایا جاتا ہے۔ وفاقی حکومت کی طرف سے یہ الزام بھی آج لگایا ہے رانا ثناءاللہ نے احاطہ عدالت میں کھڑے ہو کر۔ ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مسلم لیگ نون نے ایک درخواست دائر کی ہے، اور وہ درخواست لاہور ہائی کورٹ میں دائر کی گئی ہے کہ جو اسپیشل عدالتیں ہیں یا جو وفاقی عدالتیں ہیں، ان کے ججز کی تعیناتی میں جو وفاقی حکومت کا اختیار ہوتا ہے یا کردار ہوتا ہے اس کو ختم ہونا چاہیے، اور اس کے خلاف ایک درخواست بھی لاہور ہائی کورٹ میں مسلم لیگ نون نے دائر کی ہے، جو ابھی تک پینڈنگ ہے، کیونکہ جو ابھی ججز آئے ہیں احتساب عدالتوں کے، اور پھر یہ نعیم شیخ صاحب ہیں جو کہ ANF عدالت کے جج ہیں، تو ان سے خوف زدہ ہیں مسلم لیگ نون اور شریف خاندان۔ رانا ثناءاللہ کے حوالے سے جب عدالت میں سماعت آج شروع ہوئی تو ایک تو جو ANF کے پروسیکیوٹر ہیں وہ آج عدالت میں موجود نہیں تھے، جو اس کیس کو دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ بات آپ سمجھ سکتے ہیں یا میں آپ کو شاید سمجھا پاؤں اشاروں میں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک مبینہ، اس کے بارے میں ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جو پروسیکیوٹرز ہیں یا ANF کے لوگ ہیں، رانا ثناءاللہ ان کو بھی مینیج کر رہے ہیں۔ وہ کیسے مینیج کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ 15 کلو ہیروئن کا کیس ہے اور چلان سبمٹ کروا دیا ہے، چلان میں سارا کچھ لکھ دیا گیا ہے، چلان میں رانا ثناءاللہ کو گنہگار قرار دیا گیا ہے۔ رانا ثناءاللہ کی گاڑی کو آج تک وہ تھانے میں کھڑی ہے اور اس کو نہیں ریلیف دیا گیا رانا ثناءاللہ کو، اور ان کی گاڑی کو نہیں چھوڑا گیا کیونکہ وہ اس گندے دھندے میں ملوث تھی وہ گاڑی بھی۔ پہلے یہ ہوا کہ رانا ثناءاللہ کے وکیل نے کہا عدالت میں کہ کیونکہ لاک ڈاؤن ہے فیصل آباد سے نہیں آئے جو ملزمان تھے، عدالت نے کہا ٹھیک ہے ملزمان آ جائیں، پھر فرد جرم عائد کریں گے۔ لاسٹ ڈیٹ پر ملزمان موجود تھے، 3 ملزمان نے ایک درخواست دے دی اور انہوں نے کہا کہ یہ جو فرد جرم ہے یہ نہیں عائد ہونا چاہیے اور ہمارے خلاف جو کیس ہے اس کو خارج کیا جانا چاہیے۔ عدالت نے کہا کہ پہلے فرد جرم عائد ہو جائے پھر اس کے بعد آپ کی درخواست کو دیکھیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں جناب، پہلے ہماری درخواست کو سنا جائے اور ہم اس میں بے گناہ ہیں اور ہمارا اس سارے کے سارے معاملے میں کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہمیں ریلیف دیا جائے، اور باقی جو لوگ ہیں ان کی حد تک جو عدالت نے کیس کو دیکھنا ہے وہ عدالت دیکھے گی۔ اس پر جو پروسیکیوٹر تھے انہوں نے لاسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پر عدالت میں بتایا تھا کہ جناب میں آج بحث کرنے کو تیار ہوں، آج ہی بحث اس کے اوپر کی جائے اور آج ہی عدالت اس کو ڈیسائیڈ کرے، لیکن عدالت نے 2 اکتوبر کی تاریخ مقرر کی تھی۔ آج جب وہ تاریخ مقرر ہوئی تو اس پر ان 3 ملزمان کی طرف سے بحث ہوئی، اور جو پروسیکیوٹر تھے جو ANF کے جو مین پروسیکیوٹر نہیں تھے، پروسیکیوٹر تو ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی تو سرکاری وکیل موجود ہوتا ہے، لیکن جو اس کیس کے لیے اسپیشل پروسیکیوٹر تھے وہ موجود نہیں تھے۔ عدالت میں بحث مکمل ہو گئی ان 3 ملزمان کی، لیکن فرحاد علی شاہ ایڈوکیٹ صاحب انہوں نے عدالت سے کہا جو رانا ثناءاللہ کے وکیل ہیں کہ ان درخواستوں میں ہمیں نہیں پارٹی بنایا گیا، اس وجہ سے پہلے ہمیں پارٹی بنایا جائے اور اس کے بعد ہمیں سنا جائے۔ اچھا، سول جو کیسز ہیں اس میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آپ نے، کیونکہ یہ سرکار کے خلاف درخواست تھی، مدعی اس میں سرکار ہے، تو اس میں باقی جو کو اکیوزڈ ہیں ان کو پارٹی بنانے کا کون سا تک بنتا ہے، یا یہ کون سی بات ہے کہ ان کو پارٹی بنایا جائے؟ اور کبھی ایسا نہیں ہوتا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر ان کو یہ لگتا ہے کہ ان کے کہیں نہ کہیں رائٹ اس میں انفرنج ہو رہے ہیں یا ان کو کوئی نقصان پہنچ رہا ہے تو وہ سول میٹرز میں جواب دے سکتے ہیں، چاہے ان کو پارٹی نہیں بنایا گیا لیکن وہ اس کیس میں پارٹی ہیں تو وہ جواب دے سکتے ہیں، اور کرمنل میٹرز میں وہ بحث کر سکتے ہیں۔ عدالت نے کہا بھی آپ بحث کر لیں، ہم آپ کو سن لیتے ہیں ان درخواستوں پر، اور جو پروسیکیوٹرز ہیں نیب کے وہ بھی آ جائیں گے، ان کو بھی سن لیتے ہیں، پھر آپ کی درخواست اس کو ڈیسائیڈ کر دیتے ہیں۔
رانا ثناءاللہ کے جو وکیل ہیں ان کا عدالت سے یہ کہنا تھا کہ جناب مہربانی کریں، ہمیں آپ پہلے ان کو کہیں کہ ہمیں پارٹی بنایا جائے، پہلے ہمیں پارٹی بنائیں اس درخواست کے اندر۔ اب پارٹی بنانے کا رانا ثناءاللہ کیوں پلی لے رہے ہیں؟ وہ صرف اس وجہ سے پلی لے رہے ہیں کہ ٹائم جتنا گزر سکتا ہے گزر جائے، اور وہ نہیں چاہتے کہ فرد جرم عائد ہو۔ ذرائع یہ کہتے ہیں ایک دفعہ رانا ثناءاللہ کے کیس میں جو پروسیکیوٹر مقرر ہوئے تو ان پر حملہ بھی ہوا تھا، وہ پھر الگ ہو گیا کیس سے، پھر نئے پروسیکیوٹر آ گئے۔ کیا اب یہ مجھے ایک وہم ہے، جو وہ وہم یہ ہے کہ آج اتنی اہم جو سماعت ہے اس پر پروسیکیوٹر کا نہ ہونا، یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ کیا رانا ثناءاللہ نے کہیں مینج کر لیا ہے معاملات کو، یا ان کو ٹائم دیا جا رہا ہے پروسیکیوشن کی طرف سے جو ANF کی پروسیکیوشن ہے؟ کیونکہ یہ سارے لوگ عمران خان کے نہیں لگائے ہوئے، یہ وہ سارے لوگ ہیں، چاہے نیب کے پروسیکیوٹرز ہیں، ANF کے ہیں، سرکاری جو وکلا ہیں، یہ سارے کے سارے وہ ہیں جو رانا ثناءاللہ کے دور کے لگے ہوئے ہیں۔ تو کیا کہیں کو مینجمنٹ ہوئی ہے، یا ان کو صرف ایک تاریخ کا ان سے ٹائم مانگا گیا ہے کہ ہمیں ایک تاریخ کا ٹائم دے دیں؟ کیونکہ آج اگر جو پروسیکیوٹر ہیں ANF کے وہ بحث کر دیتے تو عدالت نے آج ہی درخواست کو ڈیسائیڈ کر دینا تھا، لیکن کیونکہ وہ موجود نہیں تھے، رانا ثناءاللہ کے وکیل کی اس استدعا کو عدالت نے مسترد کر دیا کہ پہلے آپ کو پارٹی بنایا جائے، پھر نئی درخواست ہو، اور پھر عدالت سنے۔ عدالت نے کہا آپ کو ٹائم دیا جائے گا، آپ عدالت میں کھڑے ہو کر بحث کر سکتے ہیں، آپ اپنی بحث کیجئے گا، ہم ANF کے پروسیکیوٹر کو بھی سنیں گے، اور ساتھ ہم پھر درخواست کو ڈیسائیڈ کر کے اس کیس کو پھر فرد جرم کی کارروائی 16 اکتوبر کے لیے عدالت نے اس کیس کی سماعت کو ملتوی کیا، اور عدالت نے کہا کہ 16 اکتوبر کو ہم فرد جرم کی کارروائی جو ہے وہ اس پر عمل درآمد کریں گے۔ اب فرد جرم کی کارروائی میں نے آپ کو بتایا تھا، جیسے کل شریف خاندان نے جو کچھ کیا، لیکن جو ان کی نصرت شہباز پر فرد جرم عائد ہوگی۔ فرد جرم عائد ہونے سے مراد کیا ہوتا ہے؟ کیس شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ رانا ثناءاللہ اس پورے انوائرمنٹ میں اور اس پوری جو وکلا ہیں، جو ججز ہیں، جو پروسیکیوٹرز ہیں، اس سارے معاملے کو ڈیل کرتے رہے، تو وہ اس معاملے میں ٹیکنیکل چیزوں کو، اور پھر فرحاد شاہ ایڈوکیٹ صاحب ان ساری چیزوں کو بہتر جانتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ وہ ان سارے معاملات کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور وہ نہیں فرد جرم عائد ہونے دے رہے۔ الٹیمیٹلی کتنی تاریخیں لیں گے؟ فرد جرم عائد ہوگی اور اس کیس میں سزا بھی ہوگی۔ رانا ثناءاللہ کو شاید یہ بھول ہے کہ وہ فرد جرم کی کارروائی سے بچ جائیں گے۔ میں آپ پوری دنیا کو اور پوری قوم کو بتا رہے ہیں کہ کس کی طرف سے یہ ساری ڈیلنگ ٹیکٹکس استعمال ہوتے ہیں، کون ڈر رہا ہے کیس کو میرٹ کے اوپر سنوانے سے، کون خوف زدہ ہے، کس کو سزا کا خوف ہے، یہ ساری چیزیں میں اور آپ جانتے ہیں، اور ہم پوری قوم کو بتا رہے ہیں کہ یہ ایکچول یہ ہو رہا ہے۔ باہر آ کے وہ عدالتوں کے بارے میں کوئی بات کریں، باہر آ کے وہ عمران خان کو گالیاں دیں، وہ ساری چیزیں میڈیا وہ دکھائے گا، میں اور آپ وہ بات بتائیں گے جو ایکچول بات ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ سارے کا سارا ان کی طرف سے کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ اب مزید یہ دیکھنا ہے کہ آیا 16 اکتوبر کو فرد جرم عائد ہوتی ہے، نہیں ہوتی، کیا ہوتا ہے؟ جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔